बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़े बड़े फौजी अफसर जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर्स और भी बड़े बड़े अफसर शामिल हैं, वो सारे तो फारिग हो गए हैं। अगली बारी किसकी है? क्या रिटायर्ड जनरल्स जो कि वेटरन्स कहलाते हैं, फौजी ऑफिसर्स और जजेस की बारी भी आ रही है? इस पे तो मैं आपके साथ बात करूंगा ही, लेकिन आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में केस चले जा रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में। उसका क्या जवाब आना है? अगरचे चीफ जस्टिस के आज के सवाल का उन्हें वो जो है आईएसपीआर की ब्रीफिंग में जवाब भी मिल गया और टका के जवाब मिला। वैसे खैर अभी तो बहुत कुछ मिलना बाकी है। और परवेज इलाही साहब फिर एक मरतबा गिरफ्तार हो गए हैं। ढेर सारे मुकदमे हैं, 26 मुकदमे हैं, अभी तो छठा चल रहा है, 20 और पड़े हुए हैं। और यास्मीन राशिद साहिबा की भी जमानत खारिज हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। वो जो भागे हुए ना अभी, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो रही है, छापे पर छापा पड़ रहा है, बचना मुश्किल है। और लेकिन कुछ लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है, मतलब इस सेंस में नहीं कि रिलीफ दिया जा रहा है, जो हल्के फुल्के जराइम थे या जिनके खिलाफ सबूत नहीं है, उनके खिलाफ जो दहशतगर्दी के दफात है वो ख़त्म की जा रही हैं। हुकूमत अपने तौर पर ही, वैसे तो अदालतों में जाकर भी हो जाएगा, लेकिन हुकूमत अपने तौर पर भी ये काम कर रही है। तो आज की बड़ी खबर थी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो पहले से ऐलान कर दिया गया और फिर उसका खूब इंतजार हुआ, धड़ाधड़ टिक्कर चल रहे थे, फटे चल रहे थे कि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और वो फिर शाम 4 बजे के बाद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारी उम्मीदों के ऐन मुताबिक उन्होंने वो ऐलान कर दिया जो मैं आपसे कल सुबह मैं आपसे बात कर चुका था। मेन उसका क्रक्स वही था। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें की है, मतलब उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, प्लानिंग से लेकर उसकी एग्जीक्यूशन से लेकर उसकी जो उसके बाद में उससे फ़ायदा उठाने वाली चीज़ें हैं, दीगर दुनिया में, दीगर मुल्कों में प्रोपेगेंडा है, सच्चा झूठा प्रोपेगेंडा है, कैसे हो रहा है, कौन सहूलतकार हैं, कौन मास्टरमाइंड्स हैं, उन सारी चीज़ों को मिला जुला कर उन्होंने मतलब बताया है कि तेरा क्या होगा कालिया। वो याद है ना आपको डायलॉग? मतलब अगर उन्होंने अपने किसी को नहीं छोड़ा है तो बाकियों को इतनी क्लियर वार्निंग दी जा रही है कि भाईजान किसी खुशफहमी में ना रहना, ये अब इसका एहतसाब होना है। तो कल सुबह जो मैंने वीडियो की थी, आपको याद होगा, उसमें मैंने कहा था कि कोर कमांडर के कोर्ट मार्शल का बाज़ाब्ता ऐलान। वैसे तो उसका ये ऐलान था कि 2 दिन में 3 बड़ी कार्रवाइयाँ, और उसमें था कि कप्तान साहब यानी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी थी और अदालत को वार्निंग थी, और कोर कमांडर के लाहौर के कोर कमांडर जो हैं, जो 9 मई को कोर कमांडर थे, उनके बारे में चूँकि पहले खबर आ चुकी थी कि उनका कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है। अगरचे ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन ज़राए से जो खबरें आ रही थी, तो उसके हवाले से मैंने आपसे कल सुबह जिक्र किया था कि ये इस हफ्ते में, अगले 1-2 दिन में हमें एक्सपेक्टेड था पीर या मंगल को यह ऐलान हो जाएगा। तो आज पीर को ही ये ऐलान हो गया। वो हमारी खबर जो थी, जो इतला थी, वो दुरुस्त साबित हुई है। उसमें उन्होंने फिर बताया कि सिर्फ वो अकेले एक अफसर नहीं, खैर DGISPR ने किसी अफसर का नाम नहीं लिया। अच्छा, ये अब उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी अपनी रिवायात हैं जिसके मुताबिक वो चलना चाहते हैं। अगरचे ऐसी मिसालें माजी में मौजूद हैं, राहिल शरीफ साहब के ज़माने में भी हुआ था और उसके बाद भी, कि जिसमें जब किसी ऑफिसर का कोर्ट मार्शल हो या उनके खिलाफ कार्रवाई करती है फ़ौज, तो उस पर समटाइम्स अनाउंस भी कर देते हैं। बट डेफिनेटली वो डिपेंड कर रहा होगा कि क्या सिचुएशन है, क्या उसकी सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, इस हवाले से मुमकिन है वो ना करें। और इनके बारे में भी अभी तो नहीं अनाउंस हुआ। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये सब के नाम भी अनाउंस हो जाएंगे ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो मतलब हमने भी कुछ नाम सुने हैं कि मतलब कौन कौन से ऑफिसर्स थे, लेकिन चूँकि अभी वो खुद अनाउंस नहीं करना चाह रहे हैं, उनकी जो इंटेंशन नजर आई है, इसलिए हम भी खामोश हैं, हम भी इंतजार कर लेते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगले चंद दिनों में ये नाम भी अनाउंस हो जाएंगे, ऑफिशियली अनाउंस हो जाएंगे, पता चल जाएगा सबको। तो फिर हम भी आपको दोबारा सुना देंगे। अभी जो उन्होंने बताया है उसमें बड़े ऑफिसर्स हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरों को फारिग कर दिया गया, छुट्टी, फौज से फारिग। अच्छा, अब इसमें मजीद क्या है, उनकी वो जो है मराद के हवाले से है, और क्या फर्दर भी कोई सज़ा मिली है, मतलब वो मराद जारी रहेंगी या नहीं रहेंगी, कोई कैद वगैरह की सज़ा या क्या, इस तरह की अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन इसकी तफसीलात भी 1 आध दिन में आ जाएंगी। फिर 3 मेजर जनरल्स हैं और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, यानी उनका भी जो भी करना कराना था कर दिया है। अब तो उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो रही है। तो बड़ी बड़ी कार्रवाई है। मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल
پھر 3 میجر جنرل، پھر 7 بریگیڈیئرز بھی سنگل اسٹار جنرلز ہی ہیں نا. تو اس بڑے لیول پر ان کی جو کارروائی ہے فوج کی، وہ صرف ایک کمٹمنٹ شو کر رہی ہے، 1 کمٹمنٹ، کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث اس کے جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے کارروائیاں کی ہیں، شرپسندی کی، دہشت گردی کی، ان کے ماسٹر مائنڈز جنہوں نے منصوبہ ساز ہیں، جو اس کے پیچھے بیٹھ کر منصوبہ کر رہے تھے، بنا رہے تھے، اور جو اس کے سہولت کار ہیں، ان میں سے کسی کو نہ وہ معافی نہیں ملے گی، نہ اس واقعے کو بھولا جائے گا پاکستان کی ہسٹری میں، اور نہ ان میں سے کسی کیریکٹر کو جو ایگزیکیوٹ کرنے والے تھے، دہشت گردی کرنے والے، ان کے منصوبہ ساز اور ان کے سہولت کا، کسی کو معافی نہیں ملے گی. وہ چاہے کسی بھی ادارے میں ہوں، وہ چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہوں، اور وہ کسی بھی وہ کلاس سے تعلق رکھتے ہو، کسی کو معافی نہیں ملے گی. شہداء کے ورثہ جب آرمی چیف سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ذمہ داران ہیں انہیں کٹہرے میں کب لایا جائے گا، تو بڑی کلیئر ریزولوشن ان کی موجود ہے. 3 جگہوں پر کم از کم انہوں نے بہت کلیئر کٹ بتایا ہے. 15 مئی کی کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ آیا تھا وہ، پھر 25 مئی کو یوم شہداء جب منایا گیا، اور پھر 7 جون کو فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری ہوا، وہ ساری چیزوں نے بتا دیا ہے کہ جناب کسی کو بھی معافی نہیں ملنی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری تحقیقات ہو گئی ہیں کہ یہ ویری ویل پلانڈ تھا، ارلی پلان جو ہے نا، کچھ ماہ سے اس کی پلاننگ چل رہی تھی، وہ ساری انہوں نے پلاننگ کی. 200 سے زیادہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. اور اب وہ جب ان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ وہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی تو کہتی ہے یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، تو انہوں نے کہا شرم آنی چاہیے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج نے خود یہ کام کیے ہوں گے. مطلب وہ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس، ادھر اپنا GHQ میاں والی میں ایئر بیس، اور پشاور میں، اور ساری جگہوں پہ جو ہے، اتنی ساری جگہوں پہ جو یہ کاروائیاں ہو رہی تھیں، مطلب وہ ساری پلاننگ تھی ان کی. اچھا پھر وہ صرف نہیں تھی، اس کے بعد پروپیگنڈا کرنا تھا، انسانی حقوق کا نام دے کر جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ جناب پاکستان میں تو انسانی حقوق کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اس کے لیے جھوٹی ویڈیوز اور تصاویر پرانی اور دوسرے خطوں سے اٹھا کر، ضروری نہیں کہ وہ پاکستان کی، وہ انڈیا کی، وہ کشمیر کی، وہ کہیں کی بھی اٹھا کے اور پرانی تصاویر لگا کر خود عمران خان صاحب اور PTI کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایسی ویڈیوز اور ایسی تصاویر جو ہے وہ پروپیگنڈے کے لیے استعمال کی گئی. ابھی تازہ ترین رانا ثناء اللہ کی ویڈیو کا ایک چھوٹا سا کلپ نکال کے، جو وہ عمران خان صاحب کی پلاننگ بتا رہے تھے کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے، کیسے لوگوں کو پھانسیاں دینے کا اور لٹکانے کا ان کا پلان تھا، وہ ان کا ویڈیو کلپ کے طور پہ آفیشیل ویڈیو، ان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے PTI کا، وہاں سے اور عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے اس کو شیئر کیا گیا. مطلب آپ لیول دیکھیں، کم از کم یار اس کو سونی لیں، چیک ہی کر لیں کوئی تو. لیکن خیر وہ بھاگ گئے ہیں، وہ جن سب کو پیسے دے رہے تھے، ادھر سے KP گورنمنٹ سے دلوا رہے تھے یا پنجاب گورنمنٹ سے دلوا رہے تھے، وہ بھاگ بھوگ گئے ہیں لوگ، وہ نہیں چیک کر سکے. اگرچہ پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی ان کی ٹیمیں ابھی کام کر رہی ہیں، وہ نہ صرف ان کے سوشل میڈیا کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ چاہے انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں اس میں، چاہے امریکن نیشنلز ہیں، جو بھی ہیں وہ کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کا مزید بندوبست کر رہے ہیں. وہ وہاں پہ دارالحکومتوں میں، دارالخلافوں میں جا کر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیمپین چلائی جائے کہ پاکستان کی جو معاشی امداد یا معاشی ان کا جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تاکہ پاکستان معاشی عدم استحکام کا شکار ہو. اچھا یہ آج سے نہیں ہے، ان کی نئی نہیں ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا شوکت ترین کی آڈیوز، فون کال جو پکڑی گئی تھی. پنجاب اور KP کے وزرائے خزانہ کو IMF کے حوالے سے جو IMF کی ڈیل کو تباہ کرنے کے لیے، خیر وہ ابھی تک ہو بھی نہیں سکی ہے، لیکن اس میں ان کا بھرپور رول تھا. ان کی خواہش تو اسی وقت سے تھی کہ کسی طرح پاکستان کو معاشی طور پہ مفلوج کر دیا جائے. اچھا پھر اب وہ NGOs ہیں، مختلف ایجنسیز ہیں، ایک بڑا ان کا نیٹ ورک ہے، وہ جو انہوں نے اپنی لابنگ فرمز رکھی ہوئی ہیں. پیسہ لوٹ مار کا پیسہ ہے نا، وہ لوٹیں اور لگائیں، وہاں پہ لگا رہے ہیں. اور کس لیے لگا رہے ہیں؟ پاکستان کی بدنامی کے لیے. تو ان سب کے لیے میسج سارا کلیئر یہ تھا کہ کسی کو معافی نہیں ملنی. اچھا ان کا جی وہ ملکوں میں اگر کر رہے ہیں، وہاں پہ جا کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو ان ملکوں میں چیک کریں کہ کیا ان ملکوں میں بلوائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اور ریسنٹ پاس میں امریکہ کی اصل میں وہ مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جا کے وہ ٹیبل پہ ٹانگیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خیر ہمارے ہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ حریم شاہ صاحبہ بھی پہنچی ہوتی تھیں، آپ نے وہ دیکھی ہوئی ہیں ویڈیوز، وہ جا کر جس طرح سے وہ تو مذاق میں کر رہے تھے نا، مذاق میں بلکہ انجوائمنٹ میں، انٹرٹینمنٹ میں، اپنا منورنجن جو ان کا چل رہا تھا اس حکومت کا، عمران خان صاحب کی وہ چل رہا تھا. لیکن اب بھی جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں
وہ بھی امریکہ والے حملے والی جی تھی نا کہ جا کے توڑ دو, آگ لگا دو, جلا دو. لیکن اس میں خاص اینگل یہ تھا کہ صرف فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا. مطلب جو کنٹونمنٹس میں جا کے تو چلے ہم کہتے ہیں نا سارا کچھ ہے, میں بار بار آپ کو یاد کراتا ہوں, لاہور میں مین بولیوارڈ گلبرگ لبرٹی کے قریب وہاں پر ایک عسکری ٹاور ہے, ایک پلازا, صرف اس کو آگ لگائی گئی. اس کے آس پاس بھی دیگر وہ پلازے ہیں, دوسرے بہت ساری بلڈنگز ہیں, بلکہ جہاں وہ انہوں نے اپنا اکٹھ کیا ہوتا تھا, وہ جہاں اکٹھے ہوتے تھے وہ پورا گروہ, اس کے پیچھے جو پلازا ہے وہ نور جہاں محترمہ کی جو بلڈنگ تھی, ان کا گھر تھا, اس کے بعد وہاں پہ پلازا بن گیا. کسی بلڈنگ کو کچھ نہیں کہا انہوں نے, صرف وہاں پہ ایک ایسا بلڈنگ جس کا نام عسکری ٹاور تھا, چونکہ عسکری نام آتا تھا, اس کو جلانا ضروری تھا, وہاں پر آگ لگانی ضروری تھی. تو یہ وہ مینٹیلٹی تھی عمران خان صاحب کی جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا, اور اس کے بعد وہ ایک انقلاب لانا چاہ رہے تھے, جس پہ ڈی جی آئی ایس پی نے بھی کہا کہ جھوٹے انقلاب کے چکر میں جھانسا دے کر وہ ایک بغاوت کرانا چاہ رہے تھے. تو وہ 9 مئی کو بھی تھی, اور پھر 10 مئی کا بھی ان کا پلان تھا کہ وہ وہاں سے نکلیں گے. وہ مسرت چیمہ صاحبہ جو فون کالز عمران خان صاحب کے ساتھ چل رہی تھیں, چیف جسٹس کو پیغام دیے جانے تھے, ادھر سے اعظم سواتی صاحب سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے جانا تھا, اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہونی تھی, عدلیہ کے ساتھ جو ایک پلاننگ نظر آ رہی تھی ان آڈیو کالز میں. اور پھر ویسے بھی آڈیوز کا تو فرانزک کرانے کی ضرورت ہی نہیں نا, وہ تو چیف صاحب نے ویسے ہی رکوا دی ہیں. لیکن میسج بڑا کلیئر ہے کہ کسی بھی ادارے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں بچیں گے. اور سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو ہیئرنگ ہو رہی تھی, اس میں آج ہی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مجھے امید ہے جب تک یہ چل رہی ہے تو ملٹری کورٹس میں اس کا ابھی کارروائی نہیں ہوگی. تو تھوڑی دیر بعد جواب آ گیا, انہوں نے کہا 102 لوگوں کے خلاف, 102 لوگوں کے خلاف ملٹری کورٹس میں ٹرائل چل رہا ہے, اور ملٹری کورٹس آئین کے مطابق ہیں, ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے, اسی کے مطابق چل رہی ہیں. اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں, 100+ میں لوگوں کے کیسز نپٹائے جا چکے ہیں. اچھا, سزا جزا یا بریت جو بھی ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے. اور انٹرنیشنل جسٹس فورم جو ہے اور باقی جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بھی اس کو اپ ٹو دا مارک وہ سٹینڈرڈز کے مطابق ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور ان لوگوں کو جن کے وہاں پر اس کورٹ میں کیس چل رہے ہیں ملٹری کورٹس میں, ان کو اپنا سویلین وکیل کرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد کیس کے اگر ڈیسیژن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انہیں ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کی اجازت ہے, وہ حق ہے, ان کا رائٹ ہے. اور اس کے بعد انہیں سپریم کورٹ میں بھی اپیل کرنے کا حق حاصل ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر چلے گا کیس. میرا پھر وہی بار بار جو میں ہر دفعہ آپ سے اس بات پر آتے ہوئے کرتا ہوں, میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ود اے بگر کوشچن مارک کہ ہمارے جو سویلین کورٹس ہیں انہوں نے معاملات کو چلنے نہیں دیا. اے اور بی, یہ ساری حکومتیں 3.5 سال عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تب انہیں انسانی حقوق کیوں نہیں یاد آئے تھے, تب انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی سٹیپ کیوں نہیں لیا تھا. تو اگر تب نہیں لے رہے تھے تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو وہ خود پھنسے ہوئے ہیں. تو ممکن ہے کوئی اگلی حکومت یہ جب بن جائے گی ہماری نگران حکومت, اور اس کے بعد اگر الیکشن ہوئے, میں پھر کہوں گا اگر الیکشن ہوئے تو اس کے بعد جو حکومت بنے گی تو پھر وہ اپنا کام اس کے مطابق لے کے چل پڑیں گے. بھائی چیف جسٹس صاحب کو تو جواب مل گیا ہے, لیکن پرویز الہی صاحب کو بھی سب کو جواب ہی مل رہے ہیں. وہ ایک مقدمے سے بچتے ہیں تو اگلا مقدمہ تیار ہوتا ہے. وہ کیا تھا, منیر نیازی صاحب نے کہا تھا, میں ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھ کو منیر, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو شاید لفظ کچھ آگے پیچھے ہو جائیں, معذرت اس کے لیے ایڈوانس میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنے سارے مقدمے ہیں, 26 مقدمے ہیں پرویز الہی صاحب کے خلاف, تو اس میں سے ابھی 6ٹھے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. FIA والوں نے انہیں گرفتار کر لیا. دوسری طرف یاسمین راشد صاحبہ کی بھی ATC سے ضمانت مسترد ہو گئی ہے. یاسمین راشد صاحبہ بھی بڑا آگے تھی اس ساری یہ جو ایک بغاوت کی کوشش تھی اس کو لے کے چلنے والوں میں, لاہور میں وہ لیڈ کرنے والوں میں شامل تھی ماشاءاللہ سے. لیکن اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے حوالے سے ہی جہاں پر ان کی ضمانت منسوخ ہوئی ہے, جو دفعات لگ رہی تھی لوگوں کے خلاف جو ابھی گرفتار نہیں ہوئے ہیں اور نامعلوم تھے, جن کے ابھی شناخت پریڈ ہونی ہے اور اس سارے والے سے تھا, اس میں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہی ATA کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی دفعات لگانے کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. جہاں پہ لگ بھی چکی تھی شاید ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی بات ہو رہی ہے, کوشش ہو رہی ہے, تاکہ وہ لوگ جن کے خلاف معمولی نوعیت کے اگر جرائم کے حوالے سے دفعات ہیں, صرف سڑک بلاک کرنا یا کوئی گاڑی کا شیشہ وغیرہ توڑ دینا, اس قسم کے جو ہے, تو ممکنہ طور پہ جو میری اطلاع کے مطابق وہ پچھلے 2-3 دن میں, آپ جمعے والے دن سے سمجھ لیں, ان لوگوں کے خلاف یہ دفعات
ختم کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا, جو ابھی جن کے خلاف ابھی فائنل کیسز بن کے وہ پکڑے نہیں گئے ہیں. دوسری طرف جن کو پکڑا جانا تھا اس پہ کارروائی بھرپور طریقے سے چل پڑی ہے. تقریباً 2 ہفتے کی بریک آئی تھی جس میں تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو گیا تھا معاملہ, لیکن اگین یہ ابھی جو فرائیڈے گزرا ہے, لاسٹ جمعہ کا دن, اس دن سے اس میں دوبارہ تیزی آ گیا اور چھاپے پر چھاپا دوبارہ کہ پکڑے بندے لے کر آئیں سارے, کسی کو نہیں معاف کرنا. یہ سارا وہی کڑی چل رہی ہے, یہ جو آج پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے, اور ابھی اس حوالے سے کچھ چیزیں پائپ لائن میں ہیں, جس میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک بڑا ڈوزیئر تیار ہو رہا ہے جو باقی دنیا میں بھیجا جائے گا, جہاں پر عمران خان صاحب کی ٹیم پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے, تو ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ عمران خان صاحب کر کیا رہے تھے, ان کے خلاف یہ کارروائی کیوں ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے ایک پراپر ڈوزیئر تیار کیا جا رہا ہے, وہ جائے گا. اور عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی تو ہونی ہے, تو وہ ہوگی. اور جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اور کس کی اس کی باری ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ دیگر اداروں میں, تو مجھے تو لگتا ہے ججز کے خلاف بھی کارروائی ہونی ہے. ابھی میں کسی کا نام نہیں لے رہا کون سے ججز ہیں, لیکن جو سہولت کاری کے حوالے سے جب مکمل پروف موجود ہوں گے تو اس کے خلاف کارروائی کا امکان ہے. اور ویٹرنس جو بہت زیادہ شور میں جانے والے تھے, اگرچہ بیشتر ان میں سے ایسے ہیں جو جنہیں سمجھ آ گیا اور وہ خاموش ہو گئے ہیں, لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن کو تھوڑا سا خیال ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ 13 جنرلز آرمی چیف سے ملنے گئے تھے, ریٹائرڈ جنرلز 13, اور ان کو پھر وہاں پہ جھاڑ پڑی تھی کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی فیور کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. 9 مئی کے واقعات کو انہوں نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اس کے جتنے ملزمان ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کا بندوبست, یا یوں کہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے. حکومت کا اس حوالے سے رول یہ ہے کہ جیسے انہوں نے یہ ATA کے دفعات ختم کرنے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, کسی بے گناہ کو نہیں پھنسنا چاہیے. اور B, دورے شورے کر لے, نپٹائیں, چلیں عید کی چھٹیاں ہونے والی ہیں, لیکن آ کر ذرا لوگوں کی طرف بھی توجہ دیں. یہ جو سیلریڈ لوگوں کا ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے, یہ بھی ظلم ہے. مطلب آپ اور بھی کچھ چیزیں وہاں سے کٹ کر لیں یار, سبسڈیز ختم کریں, سبسڈیز کم کریں, ادھر سے کر لیں. یہ لوگوں پہ بوجھ بڑھا کے نہ کریں, کوئی لوگوں کو زندہ رہنے دیں. عید کے 4 دن ہیں, آپ حج کرنے چلے گئے ہیں, ماشاءاللہ دعائیں مانگ رہے ہیں, لیکن آ کر پریکٹیکلی بتائیں. دعائیں مانگنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے, لیکن دعائیں مانگنے کے علاوہ آ کر بتائیں کہ ہمارے لیے کر کیا رہے ہیں. شکریہ.